اعوذ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुमेरात का दिन है और अब प्लान हो जाते हैं वीकेंड पर क्या क्या होना है जुम्मे के दिन क्या काम सर अंजाम देने और किस तरीके से एग्जीक्यूशंस होंगी और हफ्ता और इतवार जिन लोगों को छुट्टी होती है वो लोग अपनी चीज़ों को प्लान आउट भी करते हैं, चीज़ों को देखते भी बेहतर से बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद है जिसमें इंक्लूडिंग मी कि हमें इतवार की छुट्टी भी नहीं होती है। अगर छुट्टी होती है तो वो कश्मकश ही रहती है कि छुट्टी होगी या नहीं होगी, तो टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते। और सबसे पहले नून लीग से मेरे साथ मौजूद है सैयद इखलाक हाशमी साहब, जो कि लेबर विंग्स की बात करते हैं, मज़दूरों के लिए काम करते हैं और फिर एक मुस्कुराहट के साथ एक अच्छा सा मैसेज देते हैं कि इस सिमत नहीं तो इस सिमत जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया इखलाक भाई आपका आने का। डॉक्टर आबिद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और आज वाकई में बेचारे थक गए थे क्योंकि उनको पता नहीं कि एक्सपो की वजह से कंटेनर आउट किया गया इलाके को, और अनीक भाई ने मुझे स्टार्टिंग में कहा ज़ीशान मैं बहुत थक गया हूँ, तो ये बातें भी हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? सही फरमा रहे हैं आज आप। ऐसा ही है ना? हाँ, बहुत एग्जर्शन लेकिन आप चार्मिंग लग रहे हैं, लग नहीं रहा आप थक गए। बहुत टेंशन हुआ है यार, बिल्कुल। अब टेंशन के लिए हमने 7 बंदा बिठाया हुआ है टेंशन रिलीज कराने के लिए। और जी मुहाफिज की बात करें, अपने आप को सिक्योर फील करने की बात करें, अपने इलाके को सिक्योर फील करने की बात करें, तो ये जवान हमारे आते हैं और चाहे किसी कम्युनिटी से हों, किसी रिलीजन से हों, सिर्फ और सिर्फ लब्बैक का एक नारा होता है कि पाकिस्तान की बका के लिए काम करना है। विलियम भट्टी भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र। ये विलियम भाई बड़ा एक ना और बड़ा एक स्माइलिंग और चार्मिंग जो है ना, ये पॉजिटिव वाइब्स देता है कि यस वी आर सेफ। जी ऐसे ही है। ऐसे ही आज आपसे बड़े कड़क सवाल से होने हैं कि बड़ा अच्छा, पहला सवाल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले हम इखलाक भाई की तरफ आते हैं। इखलाक भाई, लेबर के मसले क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो न्यूज़ के भी। कराची के अंदर सिर्फ लेबर के मसाइल नहीं, बहुत से मसाइल हैं यहाँ पे ना। अभी तो लेबर को तो बहुत पीछे रह जाती है जो ना, और लेबर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन को 9 करोड़ तक हमारी जो ना लेबर पहुँच चुकी है, लेकिन कराची और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में केपी के अंदर लेबर के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा है जो ना यहाँ पर। और कराची में तो ख़ास तौर पे नहीं हो रहा है बिल्कुल भी ना, लेबर के बारे में सोचा भी नहीं जाता है। और लेबर मिनिस्टर मेरे ख्याल से कभी ये भी नहीं सोचता कि कभी लेबर के मसाइल पे हम बात कर लें, लेबर पॉलिसी बना लें, लेबर्स के लिए जो फ्लैट और मकानात बनाए हुए हैं वो उनके हैंड ओवर कर दें। वो बहुत बने हुए हैं। आप नादन बाईपास पे जाएँ तो एक लंबी कतार है वहाँ पे। तो दूसरा ये है कि मज़दूर वही है, अभी भी वो 20,000 और 22,000 की तनख्वाह के अंदर जो है ना वो गुजारा कर रहा है। मैं बेइंतहा महंगाई है, और ख़ास तौर पे माशाल्लाह आपको पता है लेबर जो मज़दूर जो होता है उसके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये इतना बड़ा एक अलमिया है कि पाकिस्तान के लिए कि मज़दूर के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे ही है। हमने फिर ये कि कुछ यहाँ से कुछ चीज़ें भेजी, सब कुछ हुआ वहाँ पे पंजाब के अंदर जो ना बाकायदा लेबर पॉलिसी बनी। अब लेबर्स के लिए फ्लैट भी दिए जा रहे हैं, उन्हें कार्ड भी दिए जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमारे कराची के अंदर कुछ नहीं हुआ लेबर्स के लिए ना, कोई मसला नहीं है और कोई ना करने के लिए तैयार है कोई बंदा यहाँ पे ना। बड़ी अच्छी। और उससे हट के जो ना लेबर के अलावा यहाँ तो अवामी मसाइल भी बहुत हैं। ऐसा ही है। जब घर से निकलते हैं तो रोड टूटे हुए हैं, जब घर से निकलते हैं तो यहाँ लेने की जो अब जो नया जो बाद में उस पर हम बात करेंगे, पहले दोस्तों से बात कर लें आप। नहीं, मैं इखलाक भाई आपके लिए ज़रूर कहूँगा कि आप जो जैसे लोग ना जो बोलते रहते हैं, काम इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। देखिए, अगर आप अपने ओहदे पर फाइज होकर, नून लीग से आपका ताल्लुक है, ये नहीं कि आपकी इस वक्त इक़्तिदार में आपकी पार्टी है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बोलते रहेंगे तो काम होगा। वो कहते हैं ना, बच्चा भी माँ जब बोलती रहती तो अदाब नहीं, अभी तो हम बोलते ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी जो ना कहीं रोड पे जो ना पड़े हुए हों। नहीं, अल्लाह ना करे। तो ये अब देखें मामला एक ऐसी तरफ चले गए हैं। मैं छोटा सा आपको कल का मैं वाक़या में कल देख रहा था अपना इस पे यूट्यूब पे। कल एक प्रेस क्लब के बाहर बहुत बड़ा जो ना एक मजमा था, और वहाँ हमारे मौलाना फजल रहमान की पार्टी के कोई खिताब कर रहे थे वहाँ पे ना। तो मैं सिर्फ इनके आपके प्रोग्राम के हवाले से मौलाना फजल रहमान से कहूँगा कि सर ठीक है, आप ने बात की कल होटल के लिए, आपके बंदे ने बड़ी वहाँ धमकियाँ भी दी, तड़ियाँ भी लगाई वहाँ पे ना, लेकिन कभी आपने ये आकर देखा कि एक शख्स 10 बाई 10 की दुकान लेता है और 300 कुर्सियाँ जो है बाहर डाल देता है, और आप उसका दूध केमिकल का होता है, उसके पराठे ना आंतों के से जो घी बना हुआ तो उसे वो खिला रहा होता है, पूरी रात वो हमारे नौजवानों को वहाँ बैठे होते हैं वहाँ। अगर एक कमिश्नर साहब ने एक अच्छा काम किया है, उसे बजाय ये कि आप उसे कहें कि जी बड़ा अच्छा काम है ये,
آپ نے کبھی یہ چیک کیے ہوٹل کے آپ نے وہاں گھی کون سا استعمال ہو رہا ہے، وہاں دودھ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ یعنی کہ کراچی شہر کو تو ایسے بنا دیا ہے، کے پی کے اندر آپ کو کوئٹہ ہوٹل نہیں ملیں گے، اچھا کوئٹہ میں چلے جائیں، میں تلاش کرتا رہا وہاں بھی کچھ شاید کوئٹہ ہوٹل ہو یہاں پہ، وہاں نہیں ملیں گے۔ تو یار کہ کراچی شہر کے قربانی کا شہر تو نہیں بن کے، قربانی تمام تر قربانی کراچی دے کہ پوری دنیا سے، یعنی کہ پورے وزیرستان سے بھی لوگ یہاں آ کر آباد ہو رہے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ٹیکس کوئی پے نہیں کرتا یہاں پہ، ایسے ہی ہے۔ اور ہر مہینے وہ جناب اپنے پیسہ باندھتے ہیں لے جاتے ہیں۔ کراچی شہر کو کیا لوگوں نے بنا دیا ہے جو نا، یہ اللہ تعالیٰ بخیر کرے انشاءاللہ، اور جب تک آپ جیسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر عابد، خشکی ایک علامت جو کہ چھینکیں اور اسکن الرجیز، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسکن الرجی تو لازم و ملزوم ہو چکی ہے کراچی کے ساتھ۔ پولوشن جو ہے ویری امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر الرجن اس میں پائے جاتے ہیں پولوشنس میں۔ کراچی اس وقت تو چلو شکر اللہ کا 5ویں نمبر پر ہے، مگر یوزولی یہ پہلے نمبر بھی جستا ہے، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولوشن ہی پولوشن ہے۔ تو الرجن جو ہے ہمارے یہاں اس میں پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے مضر ہیں۔ ریسپریٹری سسٹم جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے، نیزل سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے، اسکن کا جلد کا سسٹم ہمارا ہوتا ہے، یہ سب اس میں انفیکٹ کرتے ہیں، الرجن کرتے ہیں، الرجی کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی تو ہائیجین پہ آ جاتا ہے، صفائی ستھرائی پہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہم ڈاکٹر عابد ایک بات کہتے ہیں کہ جب آپ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو ماحولیاتی لوگ جو بیٹھے ہیں، کراچی اور لاہور، کراچی اور لاہور تھا لیکن سموک کی وجہ سے اب وہ ختم ہو گیا، لیکن کراچی گندے ترین آلودہ شہروں میں 7ویں نمبر پر ہے پوری دنیا میں۔ تو کراچی ریونیو بھی جنریٹ کر رہا ہے، کراچی آپ کو چلا بھی رہا ہے، کراچی کے عوام سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیتی ہے، پھر کراچی کے ساتھ بدحالی کیوں؟ دیکھیے یہ ایک بہت ہی سیریس کوشچن ہے یہ، اور اس کا جو اس سوال کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ پولیٹکس میں میں جانا نہیں چاہتا۔ جہاں پر بھی کوئی گروپ پائے جاتے ہیں، لسانی مسائل پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک گروپ کہتا ہے کہ کراچی کو صوبہ بنائیں گے، ایک گروپ کہتا ہے کراچی کو ہم نے صوبہ بننے نہیں دینا ہے نا۔ جب اس قسم کے مسائل آ جائیں گے، جو یہ معلوم ہے کہ سارا ریونیو جو ہے یہاں کا پاکستان کا سب سے بڑا کراچی ڈینیٹ کرتا ہے، تو کوئی صوبہ کیوں کراچی کو ادھر ادھر کرے گا، وہ اپنے پاس رکھے گا، اب اس کو ڈیولپ بھی نہیں ہونے دے گا۔ اگر یہ ڈیولپ ہو گیا اور کبھی صوبہ بن گیا تو پھر دوسرا پارٹی کو کیا کرے گی وہ؟ تو یہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے یہاں کا، یہ کبھی بھی نہیں بن پائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ کراچی کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اندر جو لوگ آئیں گے وہ پولیٹیکل انداز میں دیکھتے ہیں، عوام کے نظر میں دیکھتے ہیں، سڑکیں نہیں بنی ہوئی، کیا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کمپیئر کر لیں کراچی کو لاہور کے ساتھ، لاہور ہو گیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر عابد۔ یہ والی چیز کہتے ہیں کہ جب تک ماحول کلیئر نہیں ہوگا، الرجیز کلیئر نہیں ہوں گی۔ ولیم بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، کتنے عرصے سے سود کی لعنت پر کام کریں میرے بھائی؟ جی، میں پوری ہماری مسیحی قوم اور دیگر لوگوں سے، جب میں نے یہ 20 سال سے میں یہ کر رہا ہوں، اور 20 سالوں میں میں نے اس کے اوپر کام اس لیے کیا ہے کیونکہ آج ہمارے ملک میں جو شرح ہے سود لینے والوں کی، وہ 1 لاکھ روپے کے اوپر 20,000 روپے لے رہے ہیں، جو غریب طبقہ ہے، جو آرگنائزیشنز ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے، مسیحی کمیونٹی میں بڑی آرگنائزیشنز نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں، جیسے اسلامی ہے، جیسے دیگر ادارے ہیں جہاں سے لوگ روٹی لے سکتے ہیں۔ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا بچے کے ساتھ حادثہ پیش آیا تو وہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنی اس میں کرا سکتا ہے، کفالت کرا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے سود جو ہے، یہ میں جو کام کر رہا ہوں 20 سالوں سے کر رہا ہوں اپنی مسیحی قوم کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے۔ یہ ایک ایسی بڑی لعنت ہے جو ہمارے مذاہب میں اور آپ کے مذاہب میں دونوں میں یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، جس میں منع کیا گیا ہے، تمام کتابوں میں کہا گیا ہے۔ یہ اس طریقے سے ہم 20 سالوں سے دیکھ رہے تھے، اب جا کے میں نے اس پہ زور پکڑا ہے تاکہ عوام کے دکھ تکلیفوں کو باہر لایا جائے۔ یہ ہمارا عزم تھا۔ اور ہمارا اور آپ کا ایک ہے، میں کسی مذہب کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، لیکن مسیحی ہو گیا، مسلمان ہو گئے، کامن ہے زیادہ تر چیزیں۔ جیسے کہ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، ہمارے مسلمان اور آپ کے ٹیٹوز بناتے ہیں، دس از ناٹ الاؤڈ کہ آپ باڈی میں پن کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ کون سے مسئلے بہت زیادہ درپیش آتے ہیں آپ کو چیزوں کو حل کرنے میں؟ میں زیادہ تر تو میں جس ٹائم سے لے رہا ہوں اس کو کہ سود کی لعنت میں ہمارے لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بک رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے معاملات ہو رہے ہیں، گاڑیاں چھین لیتے ہیں، وہ بائکیں چھین لیتے ہیں۔ ایسے عناصر ہیں جن کو سود خور ہیں، جن کا کسی مذہب سے، کسی ذات سے، کسی قوم سے تعلق نہیں ہے، ان کا صرف پیسے سے تعلق ہے۔ 1 لاکھ روپے پہ وہ 20,000 روپے مہینہ سود لیتے ہیں، جبکہ ان کو 80,000 روپے پے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی مجبوریوں کے تحت ان کے پاس جاتے ہیں، شوق سے نہیں جاتے،
ان کی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن ایسے میں چاہتا تھا کہ میں اس بات کو آہستہ آہستہ لے کے چلتا، لیکن اب میں نے ٹک ٹاک سے اور فیس بک سے اس بات کو وائرل کیا ہے کہ ہماری قوم بے انتہا ڈوبتی جا رہی ہے. ہمارے علاقوں کو جو چرچوں کی گلیاں ہیں اس میں مسیحی لوگ اپنے گھر بیچ رہے ہیں اور چرچوں کے علاقے جو ہے خالی ہو رہے ہیں، جس میں فار ایگزامپل قیوم آباد آپ دیکھ لیں، وہاں پر ہمارے 5% رہ گئے ہیں لوگ، جبکہ 100% 100 to 10% لوگ مسیحی تھے وہاں پر. ہماری قیوم آباد میں؟ پوری قوم تھی جی. اختر کالونی، قیوم آباد، جنیجو ٹاؤن، یہ کراچی کا ایریا بتا رہا ہوں. جب سے میں نے اس کو وائرل کیا ہے تو پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے مجھے کال آ رہی ہیں کہ سر آپ جس فیم پہ کام کر رہے ہیں یہ بہت زبردست ہے، جس سود کی لعنت پہ آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت زبردست ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں. لوگ بے یار و مددگار ہیں، اپنی تکلیفوں کو پکارنے کے لیے، بتانے کے لیے ان کے پاس سر نہیں ہے، ان کے پاس ایسی وسائل نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے جو کسی کو بتا سکے. تو یہ ویژن میرا. میں ولیم بھائی بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن واقعی میں یہ وہ نظام ہے کہ جب ٹھیکیداری نظام تھا، جب بادشاہ مہاراجہ ہوتے تھے اس وقت غریبوں کی جو ہے وہ مجبوریوں کا خریدا جاتا تھا، اور اس کے عوض ان کے اگر کوئی پاس زمین ہے یا ان کی کوئی بیٹی ہے یا کوئی ایسا عنصر ان کے پاس ایسٹ موجود ہے جو کہ نیلام کروا دیا جاتا تھا. تو بڑی اچھے آپ کام کریں. بریک کے بعد مزید جانیں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی سباوت. جی شاہنہ صاحب ویلکم بیک. اور بالکل بڑی اچھی بات ہے. اخلاق بھائی آپ کے لیے سوال آیا کہ فیکٹریز کے اندر 37,500 گورنمنٹ نے مقرر کیا، جو کہ اداروں میں بھی نہیں ہے، 20,000 سے اداروں میں شروع ہوتی ہے تنخواہ، اور لیبر بیچارہ صبح سے رات تک کام کرتا ہے، پھر 3 مہینے تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، اور 3 مہینے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ دیں گے، اور پھر کچھ تھریٹس بھی ہوتے ہیں کہ پرانی جاؤ گے تو پرانی تنخواہ روک دی جائے گی. تو اس طریقے سے جو فیکٹریز میں کام ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ہم تو شور مچا مچا کے تنگ آ چکے ہیں نا، وہاں گئے ہیں. اب ان کا نظام ایسا بن چکا ہے فیکٹریز مالکان کا، ایک فیکٹری سے 3 فیکٹری 4 فیکٹری، اس کے بعد ان کا بیان آ جاتا ہے جی ہم فلانا ایکسپورٹ بند کر رہے ہیں، امپورٹ بند کر رہے ہیں، جی بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ تو آپ نہیں سنیں نا، نہیں ایک ابھی پچھلے دن ایک تھا بہت بڑا ادارہ ہے، تو میں نے ان کے ایک بہت بڑے ملازم سے پوچھا، میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ تو اتنا کچھ کما رہے ہیں کہ آپ کے جو مالکان ہیں ان کی آسائش دیکھی جائے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اوپر سے کوئی بادشاہ اتر کے آیا نا. لیکن یہ کہ آپ کہتے ہیں اخلاق بھی کہ ایسے بس جھوٹ بولتے ہیں، بلندہ ہے یہ، بہت پیسہ ہم کما رہے ہیں، لیکن غریب کو تنخواہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آج بھی 20-22 ہزار سے تنخواہ زیادہ نہیں دی جا رہی. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ٹھیکیداری نظام ہے. یہاں پہ ٹھیکیداری نظام جو ہے وہ ٹھیکیدار کو کہنے بھی آپ کو ہم نے ایک آدمی کے اتنے پیسے دینے، 20,000 دینے، وہ آگے لیبر لے کے آتا ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے لیبر کو کہ وہ مہارات جو فیکٹری کی جو ہے وہ مزدور کو نہیں مل رہی ہیں، اولڈ ایج بینیفٹ نہیں مل رہا ہے، وہ اپنا یہ فری کی یعنی کہ دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اسپتال ہے، میڈیکل وغیرہ نہیں مل رہا ہے، بالکل کینٹین میں سستا کھانا نہیں، کینٹین میں سستا وہ نہیں مل رہا ہے. تو اب اس سے مجھے بتائیں کہ آپ ایک یعنی کہ سوچ کے اس ٹائم مجھے بتائیں 22 سے 23 ہزار میں آپ مجھے بجٹ بنا کے دکھا دیں آپ جو ہے نا، لیکن ہمارے حکمران جہاں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں نے کسی آپ کی ہی پارٹی کے ایک بندے کا سنا تھا کہ جتنا ہے اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کریں. تو پھر ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ سر آپ اس تنخواہ میں گزارا کریں، میں آپ کی تنخواہ پہ چلے جاتا ہوں. وہ چپ ہو گئے تھے. نہیں دیکھیں وہ بہت سے معاملات ہیں. دیکھیں ہمارے حکمران جو ہے نا، وہ ہماری پارٹی ہو کسی کی پارٹی ہو، ہمارے حکمران اپنے اخراجات اپنے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی ہم نے ایک تجویز دی ہے، بلکہ کافی ہمارا چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا پہ. ہم نے کہا جی وفاقی وزیر ہو یا صوبائی وزیر ہو، آپ ان کے اوپر پابندی لگائیں کہ اگر وفاقی وزیر اسلام آباد سے باہر نکلتا ہے اپنی گاڑی استعمال کرے، اپنے اخراجات کرے، اپنے گن مین استعمال کرے. جب وہ ایم این اے ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کرتا ہے. وہ صوبائی وزیر ہے کہ کراچی سے نکلتا ہے تو وہ اپنے اخراجات کرے، اپنی گاڑی استعمال کرے. اس طرح سے ہمارے ایک بہت بڑا یعنی کہ بجٹ جو ہے نا ہمارا جو ہے نا بجٹ کو ریلیف مل جائے گا. لیکن اسی پہ سوال آیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے تو اتنے بغیر ملکی دورے کر لیے ہیں جتنے نہیں کرنے چاہیے نا. دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوں یا وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو، یہ سارے امیر ترین لوگ ہیں. صحیح. اور وزیر اعظم ہمارا جو تنخواہ نہیں لے لیتے ہیں، وہ تنخواہ ان کی ڈونیٹ ہوتی ہے نا. اچھا اوکے. بالکل. یہ پتہ نہیں اس کی تنخواہ ڈونیٹ کرتے ہیں ہم اپنی. نواز شریف صاحب بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور مریم نواز بھی اسی طرح کر رہی ہیں جو نا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو دورے ہوتے ہیں یا ان کے اخراجات ہوتے ہیں یا آگے پیچھے جو انہوں نے اپنے لوگوں کو پالا ہوا ہے، یا دیکھیں نا ایک وزیر ہو گیا، اس کا چھوٹا وزیر ہو گیا، اس کا چھوٹا وزیر ہو گیا، اس کا کوارڈینیٹر ہو گیا، تو یہ معاملے ہمیں ختم کرنے پڑیں گے. غریب ملک ہے ہمارا. اگر یہ نہیں ہم ختم کریں گے،
آپ پارٹی کو اپنا بڑا اچھا سب سے بڑا جو پاکستان کے سسٹم کا جو ہے نا جو سسٹم یہ بن نہیں سکتا یہ یا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا جو سربراہ ہیں سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہیں ان کے پاس کلی اختیار ہے وہ کسی کو بھی جو ہے نا ایم این اے کا ٹکٹ دیں کسی کو سینیٹ کا ٹکٹ دیں کسی کو ایم پی کا ٹکٹ دیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ان کے جو قریب ہوتے ہیں نا لوگ انہیں ٹکٹس ملتے ہیں. جب انہیں ٹکٹس ملتے ہیں تو اصل جو کارکن ہے وہ اس کا حق مارا جاتا ہے. اصل کارکن جو بیچارہ دریا بچھا رہا ہے نعرے لگا رہا ہے وہ کام سے اسے ٹکٹ نہیں ملتا ہے. اب وہ لوگ جو آتے ہیں جو ارد گرد جو ہوتے ہیں میں دوسری طرف تنخواہ والے جو ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو انہیں وہ پرواہ نہیں ہوتی ہے عوام کی کارکنوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہیں. اور ابھی تو ویسے بھی پاکستان میں جو انتخابات کا سسٹم ہے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے جو نا وہ. اچھا اخلاق بھائی آپ کے لیے اب سوال ہے. اچھا جی میں ریڈیو پاکستان سے میرا تعلق ہے یہ تو میں نے سب کو بتایا میں نے اس کے فین پیج کو ابھی تک نہیں چھوڑا تو فیس بک پر مجھے میسیجز آتے ہیں. اخلاق بھائی آپ کے لیے یہ سوال آیا ہے اختر بھائی نے کیا ہے فرام منصور کالونی. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ڈفرینٹ پروگرامز میں دیکھتا ہوں. ذیشان بھائی تو آپ ان کو نہیں بلاتے یہ نہیں آتے میں ان کو اکثر کال کرتا ہوں دیکھیں میں بلیم نہیں لوں گا اپنے سر یہ بہت بزی ہوتے ہیں. اچھا لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ سچ بولتے ہیں آپ کو کبھی تھریٹس کال نہیں آئی؟ بہت زیادہ. پیچھے تو نے میری اپنا وائف کی گاڑی ڈرائیور کے ساتھ ہی لوٹا انہیں پھر بیٹے کو لوٹا اس کے بعد میرے اپنے پروجیکٹ پہ لوگوں کو بھیجا گیا. تو لیکن دیکھیں جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہمیں پہلے بھی مجھے گولی لگی تھی کرنگی میں تو اللہ تعالیٰ نے بچایا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ جو نہیں ہے. جبکہ ایک مولانا ہے بہت بڑے ہمارے جو علماء کرام ہیں یہاں پہ اس دن میں ایک اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم تو میں نے ان سے کہا میں جی آپ لوگوں کو تربیت دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جان ہے سب کچھ ہے باہر ہم نکلتے ہیں تو 10 گارڈ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یار ہمیں آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جان ہے اور خود اپنے 10 گارڈ لیے گھوم رہے ہو. ایگزیکٹلی یہ معاملات ہیں کال اور فیل میں تضاد بڑا. ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب عابد آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ 2 سوالات آئے ہیں 2 کالرز کے. ایک تو ڈینگی بہت زیادہ عام ہو گیا سمپٹمز کیا ہیں کیونکہ آج کل فرسٹ ڈے پر ہی ڈینگی افیکٹ کر جاتا ہے. سیکنڈ ٹائیفائڈ کی کیا حکمت عملی ہے کہ اس سے بچا جا سکے؟ دیکھیے یہ کوئی بھی یہ ڈینگی ہو ملیریا ہو یا آپ کا ٹائیفائڈ فیور ہو یا گیسٹرنٹرائٹس ہو یا کوئی روٹا وائرس ہو یہ تمام چیزیں انڈر شیڈو آتی ہیں ہائیجین کے. ہمارے ملک میں جیسے بھی میں نے پہلے ذکر کیا تھا ہمارے کراچی کا جو سب سے ہیل مارک جو ہے وہ ان ہائیجینک کنڈیشن ہے. ہر جگہ سڑکیں ٹوٹی ہیں پانی جمع ہو گیا. جب پانی جمع ہو گیا یہ رکا ہوا پانی جراثیم پروڈیوس کرتا ہے. یہاں کے مچھروں کے ریل پیل ہے مکھیوں کی ہے ہر گھر میں نہ صرف یہ کہ باہر سڑکوں میں باہر بھی ہیں. یہی وجہ تھی کہ یہ ایپیڈیمک ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے یہ سب چیزیں ہماری وائرس ہو والی. جب یہ چیزیں ہوں گی تو وائرس تو لازمی ہوں گے. حالانکہ وائرس جو ڈینگی تھا وہ شریفانہ انداز میں آیا تھا ہمارے ملک میں. اس نے سوچا کہ آپ لوگ گندگی رکھتے ہیں میں صفائی کے پانی میں آؤں گا میں صاف پانی میں ڈیولپ کروں گا آپ مجھے روکیں کیسے روکتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے کہ آپ 2 چیزوں کا خیال رکھیں. اگر آپ کے گھر میں جو پانی آپ بالٹی میں بھر کے یا کسی چیز میں بھر کے رکھتے ہیں برتن میں اس کو ڈھک دیں تو یہاں سے انٹری ہوتی ہے آپ کی ڈینگی وائرس کی. صحیح. ہاں جب آپ اس کو ڈھک دیں گے تو وائرس وہاں آ ہی نہیں سکتا. اسے اس کی بریڈنگ صاف پانی کے اراؤنڈ سرفیس پہ ہوتی ہے. پرہیزگار مچھر ہے صاف پانی پہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب کیا ہوا جو ایپیڈیمک کیسے ہوا کہ ایک ڈینگی پیشنٹ جو آپ کے گھر میں ہے اب دوسرے عام مچھر جو ڈینگی پیشنٹ کو کاٹے گا وہ جو جرمز ہیں وہ اس میں ٹرانسفر ہو گئے. اب وہ عام مچھر جو ہے وہ گھوم رہا ہے نا اب وہ ڈینگی کا فیور ہو گیا اب وہ اسپریڈ کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم وہ نیٹ لگاتے ہیں الگ آئزولیٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ مچھر تو کاٹ گیا اب آئزولیشن کس چیز کی ہو رہی ہے وہ بچانا ہے کہ مزید کوئی مچھر کاٹیں گے وہ اڑیں گے اور ایک گھر سے دوسرے ایک ہی گھر میں مختلف افراد کو ہو جائے گا. تو بیسیکلی ہائیجین ہے سیف کرنا ہے آپ کو. آپ نے فرمایا کہ ٹائیفائڈ ہو گیا اور ڈینگی فیور ہو گیا دونوں میں فرق ہے سمجھے. ڈینگی کا فیور الگ ہوتا ہے اور ٹائیفائڈ کا فیور الگ ہوتا ہے سمجھنا. اس میں الگ جراثیم ہے اس میں الگ جراثیم ہے. ٹائیفائڈ جو ہوتا ہے وہ سمجھے کہ لیڈر پیٹرن اس کا فیور ہوتا ہے. صبح سے کم ہوگا پھر رات میں زیادہ ہو جائے گا لیڈر صبح شام ڈفرینٹ ہو جائے گا اس کا فیور. وہ 2 سے 3 ہفتے چلتا ہے. یہ ودین 3 سے 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کے اندر جو ہے آپ کا ڈینگی میں اسپیشلی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے خاص قسم کے بلڈ سیل ہوتے ہیں تھرموسائٹ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں سمجھنا. یہ جگر کے اور بلڈ میں ہوتے ہیں ہمارے یہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے ڈینگی کا فیور.
वायरस भी करता है, टाइफाइड भी करता है, मगर वो इतनी तादाद में उनको डैमेज नहीं करता जितनी सीरियस आपके डेंगू फीवर में आते हैं। और दूसरा आपको शौक में बुखार जाता ज्यादा है हो तो मरीज। सीबीसी करवाना ज्यादा बेहतर है डॉक्टर साहब। इसके सीबीसी अंदर सीबीसी आपका ना आपको प्लेटलेट काउंट का पता चल जाता है। ठीक है। मतलब डेंगू के अलग डेंगू के टेस्ट होते हैं, एनआईसी वगैरह 2-3 टाइम में वो पता चल जाती है। टाइफाइड का आप कल्चर वगैरह करा लेते हैं, उससे पता चल जाता है। कल्चर की हमारे रिपोर्ट तो इन्वेस्टिगेशन 7 सब दिन में मौजूद है, सारे डिक्लेयर हो नहीं, जाता है। कल्चर की रिपोर्ट तो 7 दिन में आती है ना? हम्म? 7 दिन में आती है ब्लड कल्चर की रिपोर्ट, या सेम डे पे आ जाती है? नहीं, जो टाइफाइड का जो है वो 3rd डे पे आता है, 3rd डे पे आता है ना? या और जैसा डेंगू का 2nd डे पे आ जाता है। ठीक है जी, ठीक है। हम विलियम साहब आपकी तरफ आते हैं, उससे पहले सिल्वेस्टर भाई हमें देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो पंजाबी हैं, तो मैं चाहता हूँ पंजाबी च गल कर लेना, मसला नहीं सिल्वेस्टर भाई, तुसी नाराज नहीं होना। अच्छा जी, मैं दसो कि विजन की सी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੂਦ ਦਾ? ਵਿਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, मसीही कौम दी मैं गल कर रहा। अच्छा विलियम भाई उर्दू से आ जाओ, उर्दू में आ जाता है ताकि सबको समझ आए। अच्छा, तो ये ज़्यादा हुआ कि वो लोग जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो कंटोनमेंट बोर्ड में हैं, रेलवे में हैं, सरकारी ओहदों पे हैं, यहाँ तक कि मुझे मरियम नवाज जो हमारी पंजाब वज़ीर आला हैं, उनके जनरेटर ऑपरेटर का फ़ोन आया, GHQ में जो लोग हैं, ऐसे लोगों के फ़ोन आए कि जो एक पावरफुल लोगों के पास हैं, तो वो भी इस सूद की लानत में है। मैं शौक हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ अपनी कौम के लिए, जबकि मैं अकेला शुरू हुआ था और आज पता नहीं पूरा पाकिस्तान विलियम भट्टी सूद की लानत पे काम कर रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, आपका आज के इस प्रोग्राम से पूरी दुनिया में जो हमें देखा जा रहा है। मैं इस बात के लिए ये अपनी मसीही कौम को नहीं, सब लोगों को, तमाम लोगों को, जो और भी लोग अगर सूद की लानत में हैं तो वो जाग जाएं, अपनी आप राइट्स पे बात करें। पाकिस्तान में रहते हुए रियासत की जिम्मेदारी है, आपको कोई गाली नहीं देगा, आपको कोई थ्रेट्स नहीं देगा, आपकी कानूनी चारागोई होगी, पुलिस स्टेशन इस बात को देखेंगे। जो लेन देन आपका, उसमें ये बात कहीं लिखी नहीं थी कि आपको गालियां दी जाएंगी, मारा जाएगा, तस्दील की जाएगी, इलाके में आकर शोर शराबा होगा। इन चीजों से वो लोग पैसे रिकवर करते हैं। इन बातों से हमारे लोग, मसीही लोग, इज्जत से डरकर उनको सूद देते हैं हर माह। सूद की लानत के ऊपर जो हम काम करें, जो मेरा विजन है वो यही हुआ है। कई बार ऐसा हो और ऐसे वाकयात हुए हैं कि लोगों की बीवियों को ले जाया गया है, हमने पुलिस के जरिए FIR करके उसको वापस लिया। इससे बड़े और क्या होंगे जुल्म, और क्या होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं, पूरी दुनिया में सबके लिए ये बात करता हूं कि आप लोग जाग जाएं। यकीनी तौर पर ये सूद जो है ये कदीम जमानों से चलता आ रहा है, लानत है, लानत है, कदीम जमानों से आ रहा है। लेकिन अब महंगाई के साथ साथ इसकी शरह बढ़ गई है। ऐसा ही है। 1 लाख पे 20,000 लिया जा रहा है, कम होना चाहिए या खत्म होना विलियम भाई, चाहिए। और पर मंथ भी उस पे जी, लिया जाता है पर कि month 80,000 दिया जाएगा और हर महीने 15 या 10,000 कुछ है, 20,000 रुपया, 20,000 पर मंथ भी आपने देना, लेकिन वो लाख रुपए अपनी जगह लेकिन उसमें हो क्या रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो लोग फंस रहे हैं वो ये होता है कि जब मुझे जरूरत है, मेरा बेटा खुदा न करे किसी हादसे का शिकार हुआ है, उसको 1-1.5 लाख रुपए चाहिए, वो फौरी तौर पर ऐसे लोगों के पास जाता है। वो लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हमारे इलाकों में बैठे हैं, हमारे ऊपर काबिज हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आज क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए में आप क्या कर रहे हैं। 1 लाख रुपए में अपने चेकबुक और ATM कार्ड सरकारी नौकरी वाला उनको दे देते हैं, ब्लैंक दे देते हैं। वो ही सबसे बड़ी इनकी गलती होती है। वो उसके बाद जब महीना नहीं देते, 2 महीने नहीं उनको देते, 2 महीने 3 महीने देते हैं, वो डबल होता जाता है। 50,000 रुपया हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए ये रकम मुफ्त करते हैं, 1 लाख या 50,000, उससे ज्यादा नहीं ये देते। उसके ऊपर सूद चढ़ता चढ़ता घर बिके हैं, गाड़ियां छीन ली गई हैं, मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं, सामान घरों से ले गए हैं। बहुत सारी तकलीफों में हमारा पाकिस्तान में मसीही घराने हैं, दीगर लोग हैं, जो लोग फंस जाते हैं। मैं अपनी कौम से, आपके चैनल के, मेट्रो चैनल के तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, जो ये पूरी दुनिया में इस बात को चला रहे हैं, बता रहे हैं। आज आपके प्रोग्राम से मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं, और ये बड़ी जुर्रतमंदी की बात है। पाकिस्तान में
सच बोलना बड़ी जरूरतमंदी की बात है। ऐसा ही है विलियम भाई, और आप जैसे लोगों की हमें जरूरत है कि जो मसीहा बन के मेट्रो न्यूज हमेशा हर एक के लिए प्लेटफॉर्म्स ओपन करता है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे इखलाक भाई को हम क्यों बुलवाते हैं, डॉक्टर आबिद को हम क्यों बात करते हैं, ताकि ये लोग हक पर बात करते हैं। डॉक्टर आबिद तो चलो डॉक्टर है क्योंकि एक सिमुलेटेड बात करते हैं, लेकिन इखलाक भाई के लिए मैं ये बोलूंगा कि ये तनकीद सुनते हैं। जैसे हमारे रजाक बाजवा भाई हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी तनकीद सुनते हैं, ये भी अपनी पार्टी की, मैंने अभी तनकीद ही की है इन पे कि आपका वजीर आजम जो है वो आपके पार्टी के हैं और वो सरकारी दौरे करे। तो ये होता है असल कारकुन, असल बंदा जो कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने कोई बदअखलाकी नहीं की, इन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, इसको कहते हैं मेरा पाकिस्तान। ये मिलते एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत। जी शान है सर, वेलकम बैक। और बिल्कुल जी, जैसे कि विलियम भट्टी भाई बात करें, मैं बीइंग मुस्लिम अगर बात करूं तो सूद वो लानत है जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सूद लेने वाला ऐसे है जैसे कि भरे मैदान में वो खड़ा, मुझे ललकार रहा है कि हिम्मत है तो आके लड़ो। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस लानत से दूर रखे। इखलाक साहब आपकी तरफ आते हैं। हुकूमत पंजाब रोड बनाने की बात हो, सरकारी मुलाजमीन की बात हो, ड्यूटी पर लोगों को बुलाने की, सिर्फ एक जो पंजाब के अंदर है, पंजाब पुलिस खात बहुत यूज करती है, जो कि आए दिन वीडियोज आते हैं, बाकी तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं। मुझे ये बताएं कि कराची वाले, हम जब आप मिसाल देते हैं, मैंने अक्सर प्रोग्राम में कहा ठोकर नियाज बेग का इलाका वो मॉडर्न हो चुका है, कराची में आप लोगों की गिरफ्त क्यों नहीं है? क्यों आप लोग वफाक में होते हुए भी सिंध हुकूमत से काम नहीं ले सकते? नहीं देखिए, 18वीं तरमीम जो आई है ना हमारे, अभी इंशाल्लाह ये 27वीं आ जाए तो थोड़ा जान छुड़ जाएगी। तो 18वीं तरमीम के बाद सूबा जो है खुद मुख्तियार हो जाता है। तमाम पैसा वज़ीर आला के पास होता है, तमाम इख्तियारात वज़ीर आला के पास होते हैं। उसमें अब देखें काफ़ी लोग प्रोपोगंडा करते हैं कि जी वो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो वो अपनी भतीजी को पैसा दे रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सूबा पंजाब सूबा बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, लेकिन आज पंजाब में, मैं छोटी सी भी मिसाल देता हूँ, मैं अपने गांव में था, 20,000 की आबादी हमारे गांव की ना, उसके अगर आप सड़कें देख लें ना, नहर है हमारे दो तरफ ना बनी हुई, VIP किस्म की सड़कें इंडिकेट कर रही हैं, सेवरेज बेहतरीन किस्म की है वहाँ पे। सुबह नमाज पढ़ के जब मैं आया तो नमाज पढ़ने के बाद लोग सफाई कर रहे थे वहाँ पे, और इतनी यानी कि बेहतरीन किस्म की सफाई है वहाँ, कोई आपको गटर की बदबू नज़र नहीं आएगी, कोई नाली के अंदर बदबू नज़र नहीं आएगी। तो ये होता है एक छोटे से गांव की मैं मिसाल दे रहा हूँ। फिर मैं गया तहसील हेडक्वार्टर, हमारा एक अस्पताल है, हमारी तहसील जो दुनियापुर है, वहाँ MS हमारे वजीर हैं, वहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, लोग दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं वहाँ पे। अच्छा, तमाम तर यानी कि जो ना जो डॉक्टर्स बैठे हैं अपनी बाकायदगी के साथ इलाज हो रहे हैं, दवाइयाँ। अच्छा, घरों पे देखें सबसे बड़ा जो कारनामा है ना मरियम नवाज का, वो ये कारनामा है कि आपकी जो दवाइयाँ जो शुगर्स की हैं, जो भी दवाइयाँ आपके घरों पर पहुंच रही हैं, ऐसे ही है। इससे बड़ा कारनामा और क्या मुझे बताएं मरियम नवाज से आप क्या चाहते हैं? ये वाली बात। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, आज पंजाब का जो जाना, जो आए दिन जो स्ट्रीट क्राइम होते थे, आए दिन जो डाके होते थे, वो मैं कहता हूँ आपको यकीन करें कि वहाँ ख़त्म हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि आज बड़े बड़े जो इश्तिहारी हैं ना, वो माफ़िया मांग के अपने माफ़ीनामा लिखे जो ना वो जो ना दौड़ गए हैं वहाँ से ना। तो ये काम करने के बाद हुआ है ना। वहाँ चट्ठा साहब हैं हमारे जो जिन्हें IG बनाया है, उनकी मैं कहता हूँ इतनी बड़ी काविशें हैं उस पंजाब के लिए, और इंशाल्लाह भी कच्चे की तरफ भी आ रहे हैं, जो हमारा कच्चे का इलाका लगता है ना वहाँ। आपके लिए एक बात कहूंगा कि जो वाकई में एक बात आई है कि मरियम नवाज साहिबा पे तनकीद हुई, उन्होंने इखलाक का दामन नहीं छोड़ा। बिल्कुल। अगर हम उनके वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करें तो इंटरसिटी कनेक्टिविटी रोड हमें दिए नवाज शरीफ ने दिए, ठीक है। नवाज हुकूमत, हम नून लीग नवाज हुकूमत को ही बोलेंगे, शहबाज शरीफ तो बिल्कुल। तो नवाज हुकूमत जब आई, आपको रोड्स की फैसिलिटी देकर गई, आपको डिफरेंट एयरलाइन ने पाकिस्तान का रुख किया, जो इस दफा भी कर रही हैं। 20 साल के बाद बांग्लादेश ढाका एयरलाइन जो है ढाका से प्रवास करेगी। सऊदी अरब की एयरलाइन 3 जो है उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। एक अच्छी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, और इसी तरीके से हम यही कहते हैं कि यही विजन्स आगे भी चले, क्योंकि आवाम के लिए सोचना तो पाकिस्तान के लिए नहीं। मैं देखें कराची के लिए मैं बताता हूँ नवाज शरीफ साहब ने क्या किया। देखिए, सबसे पहले जब हुकूमत हमारी आती है तो वहाँ दहशत गर्दी थी कराची में, बहुत ज़्यादा थी। अभी जहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते थे, 9 एरिया बने हुए थे, यहाँ पे 20 से 22 लाशें गिरती थी। कहने को लोग कहते हैं जी वो जी रेंजर्स ने कर दिया, भाई रेंजर उस टाइम मौजूद थी जब 20 से 22 लाशें गिर रही थी यहाँ पे, वज़ीर आला मौजूद था, आर्मी चीफ मौजूद था, लेकिन लाशें डेली की बुनियाद पर गिरती थी। हमने कोलेशन पार्टनर्स की कुर्बानी दी, और उसके बाद मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा मुझे
امن چاہیے، دوسری بات ہے ہی نہیں یہاں پہ. اس کے بعد امن قائم ہوا یہاں پر. امن قائم ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ جو سپرائی یہاں سے جو کراچی سے سکر تک کا جو ہے نا وہ موٹر وے میں بناؤں گا. ہوا کیا وہاں سے لوگوں کو نہیں پتا نا کہ ہمیں جگہ نہیں دی گئی. اس ٹائم ہماری پیپلز پارٹی سے بنتی نہیں تھی نا. ہمیں وہی اسکینڈل دیکھیں آپ ڈی سی کی جو نہیں وہ بہت بڑا اسکینڈل جو بالکل ایسے ہی. ہے ہمیں زمینیں وہاں نہیں دی گئی. اس کے بعد انہوں نے پھر FW کے جنرل صاحب سے کہا کہ یار کچھ تو دیں سہولت جو ہے نا کراچی کو. وہ اب روڈ جو بنا سپرائی وے 1.5 گھنٹے کا سفر ہوا نا ہمارا. وہاں پہ کیا فائدہ ہوا جو لوگوں کو نہیں پتا. وہاں ہم اس زمانے میں زمین خریدتے تھے 10 لاکھ 15 لاکھ روپے ایکڑ. وہ زمین چلی گئی کہاں پہ 1 سے 2 کروڑ روپے ایکڑ. کیا ہوا وہاں کا ذمہ دار خوشحال ہوا. اس کے بعد آ جائیں آپ گھاروں کی طرف. گھروں میں روڈ بنا وہاں بھی یہی خوشحال ہوا ذمہ دار وہاں کا. اس کے بعد آپ آ جائیں اورنگی ٹاؤن سے صرف گرین لائن کا اعلان ہوا. گرین لائن چلی وہاں سے. اس کے بعد کیا ہوا اورنگی ٹاؤن کی جو ویلیو جو تھی جو 10 لاکھ کا جو گھر تھا وہاں 1 کروڑ پہ چلا گیا. یہ جو معاشی جو حالات کے اندر نا میاں نواز شریف کو بہت بڑا کردار ہے. آپ یہاں سے دیکھیں جاتے ہیں اپنا کیا نام ہے سکر سے اور سوات تک آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. 100 کلومیٹر پہ ریسٹ ایریا بنے ہوئے ہیں. آپ وہاں جائیں آرام سے نماز پڑھیں کھانا کھائیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ واپس آتے ہیں. مجھے بڑا سلوگن اچھا لگا تھا شکریہ نواز شریف. اچھا دیکھیں نواز شریف کی پہلی جو تقریر تھی جب ہم یہاں سنگ بنیاد رکھی نا انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ خواب ہے کہ آپ اگر صبح یہاں ناشتہ کر کے جاتے ہیں نا تو آپ دوپہر کا کھانا جو دوپہر کے جو ہے نا شام کا کھانا آپ لاہور میں کھائیں. نہیں دوپہر کا کھانا لاہور میں کھائیں اور شام کا کھانا آپ کھائیں پشاور میں جا کے. ان کا جو خواب تھا وہ صرف چھوٹا سا خواب جو نا مکمل تو کر دیا خواب لیکن اس میں تھوڑا سا ٹکڑا ہمارا رہ گیا. یہی پوچھنے کے لیے ایک سوال ہے لیکن میں بتاتا چلوں کہ اس وقت عالم شیر ایوان صاحب ہمیں اپنی سٹاف کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. عالم بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹیون کیا میٹرو ون نیوز کے مارننگ شو مسکراتی صبح کو اور آپ کی کمی بھی محسوس ہو رہی ہے. آپ کب تشریف لا سکتے ہیں مجھے میسج پہ ضرور بتائے گا. میں اس کو آن ایئر کروں گا. آل پرائیویٹ کالج اینڈ اسکول ایسوسیشن کے اس وقت ہیڈ ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ کے لیے سوال آیا ہے اخلاق بھائی, پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں اور کچھ متس ہیں وہ کلیئر کرنی ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ فیڈرل کے کون سے منصوبے سندھ میں چل رہے ہیں؟ سندھ میں دیکھیں ابھی ایک ہمارا منصوبہ تھا جو وہ مکمل ہم کر رہے تھے ٹاور تک اسے روک دیا گیا. حالانکہ کوئی NOCs پہلے کی ہم نے لی ہوئی ریڈ والی بس جو ہے نہیں گرین لائن والی جو بڑی تیزی کے ساتھ کام تھا اور یہ مکمل ہونا تھا. اب دیکھیں ٹاور تک اگر آپ کی گرین لائن چلی جاتی تو کتنے لاکھوں مسافر جو ہے نا میں خود میں گیا ہوں گرین لائن میں بہت زبردست. عورتیں یقین کریں کہ خواتین وہاں پہ نا دعائیں دیتی ہیں ایسے ہی کہ جی ہم صبح آرام سے 20 روپے کے اندر اس میں جو ہم لوگ جاتے ہیں 55 روپے 20 روپے وہاں پہ ہیں. اچھا دیکھیں پنجاب کے ہر گاؤں میں ہر شہر کے اندر جو نا گرین جو ہے نا بسیں چل گئی ہیں ایئر کنڈیشن بسیں. ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہ اتنی پبلک اس میں گھس گئی کہ اس کے شیشے ٹوٹ گئے. ہر جگہ سہولت دے دی گئی ہے نا وہاں پہ اور ہمارا یہ ویژن ہے. یہ ایسا ہی ہے. ایک ریکویسٹ میں آپ کے تھرو بھی کروں گا بھائی جو ریڈ بس گرین بس والے ہیں جس کے منہ میں پان گٹکا اس کو مت بیٹھنے تھے. جب وہ بات کرتے ہو تو اس کی پیکے جو ہے وہ لگتی ہے اور واقعی میں بہت اچھا سفر ہے میں نے کیا ہوا ہے اور واقعی میں ایسا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یس وی آر ان اے ماڈرن ورلڈ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ مریض کو پہلے تو نیم حکیم خطرہ بن کر گھر پہ ٹریٹ کرتے ہیں پھر جب اس کا تیا پاچا ہو جاتا ہے تو اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر کی غلطی ہے. کتنے حد تک یہ بات صحیح ہے کہ ڈینگی جب ہو جائے پلیٹلیٹس گریں تو پپیتے کے پتوں کا پانی پلائیں اس سے اسٹیبل ہوتے ہیں؟ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ سیلف میڈیکیشن بلکہ ہمارے یہاں کوئک حضرات بھی بہت ہیں. کسی بگاڑنا ان کا بھی کام ہے. سیلف میڈیکیشن اس کے بعد جب یہ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے. انہیں آپ کچھ بھی کر لیں ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہی بہتر سمجھ سکتا ہے مرض کو. لیکن یہ جب وہاں سے بالکل جو ہے سمجھیں گے کہ نیئر ٹو ڈیتھ ہوتے ہیں تو پھر اسپتالوں کی طرف آتے ہیں بھائی ڈاکٹروں کی طرف آتے ہیں. اس کے اندر دیکھیے یہ ہوتا ہے ہر چھوٹے موٹے بخار تو سب ڈیل کر لیتے ہیں. عام فیبرائل النیسز کو ڈیل کر لیتے ہیں لیکن جو بڑے ڈینگی ہیں آپ کے گیسٹرونٹرائٹس سیویئر گیسٹرونٹرائٹس الٹرا وائرس ہے سیویئر ریسپیریٹری ڈسٹریس ہے یہ عام جگہوں پہ جو ہے ٹریٹ نہیں ہوتی ہے. یہ اچھے ڈاکٹروں کے بعد ہی آپ کو جانا پڑے گا. اب یہ ان کے پاس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم نے اسٹڈی کی ہوتی ہے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ایکسپیرینس ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم اکاؤنٹیبلی ان کو ڈیل کرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ وہاں کے مقابلے میں یہاں 2 پیسے آپ کے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں مگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں جائیں وہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ جائیں کس لیے بنے ہوئے ہیں ہاسپٹل اور بہت اچھا دیکھتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں بہت اچھا دیکھتے ہیں واقعی میں. اور میں نے ایک چیز بڑی
نوٹ کیے, میں ضرور اپنے, اس دن بھی ایک بندے کی جگہ میں ایک ٹی وی چینل پر برائی دیکھ رہا تھا, مجھے یاد آپ نے ڈاکٹر صاحب کروا دیا. جنا ہاسپٹل کے اندر بہت اچھا علاج ہوتا ہے میرے بھائی, جب آپ لے کر جاتے تو مجھے بڑا اچھا ڈاکٹر نے بتایا تھا, میرا ہارٹ ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ولیم بھائی آپ سے بھی, آپ کے توسط سے بھی, کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن میں نے کرنا ہے, ابھی میں پلسٹر کر کے اس کو جوڑ تو نہیں جوڑے گا, تو توڑ کے میں دوبارہ مطلب کھول کے اس کو آپریٹ کر دوں گا, اور میرا ہاتھ ویسے ہی جڑا وداؤٹ آپریٹ, ٹھیک ہے. تو یہ پرفیکشن ہے ہمارے وہاں کے. اب لاکھوں کے حساب سے اور 10 بندے آنا فرق ہوتا ہے, وہ آپ کو ٹائم دے گا, وہ بیچارے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, واقعی میں بہت اچھا علاج ہے, ہم غلط کہتے ہیں. اس میں میں تھوڑا سا بتاؤں جی کہ پٹی والے یہ بڑے مشہور ہیں کراچی میں, جرا جس کو کہتے ہیں, آپ کا فریکچر ہو رہا ہے, ہاں آپ کا جو ہے وہ انجریز ہو گئی, فریکچر ہو رہا ہے, ہاں میں ابھی اسے کر دیتا ہوں پٹی لگا. اتنے کیسز جو ہیں اسے خراب ہوتے ہیں, ایپسس ہو جاتے ہیں, بعض اوقات اتنا بھی ہوتا ہے کہ بازوؤں کو کاٹنا پڑ جاتا ہے, مگر وہ لوگ جو ہے ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا, ان لوگوں کو کوئی نہیں دیکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے سارے علاقوں میں, اور پراپر وے میں دیں, یہ نہیں کہ آپ ہر جائز اور ناجائز کو اٹھا لیں, آپ ان پہ بھی نظر رکھیں, اور ہماری عوام کا بھی کانشیس لیول ہونا چاہیے. یہ تو دیکھ لیں کہ ہمارا آپ کو تکلیف کیا ہے, اور یہ جو قاعدہ ہے یہ وہی تکلیف ہے یا نہیں ہے. یہ فریکچر میں آپ نے ایکسرے کرایا, فریکچر ہے, نہیں میں صحیح کر دوں گا, ایسے خراب ہے فریکچر, تو آرتھوپیڈسٹ کے پاس جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے آپ کا تھا نا, باقی میں ڈگریز وہ چرے بیچ کر نہیں دیتے, وہ بالکل ایسا بہت ضروری ہے یہ سب بالکل. چیزیں. ولیم بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ قوم کب تک اس لعنت سے نکل سکتی ہے, اور اپنی مسیحی برادری کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو ہمارے جو بڑے خادمین ہیں, بڑے چرچز ہیں, بڑی این جی اوز ہیں, میں ان کو بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ جو بڑے بڑے ہمارے ریوائول پرے فیسٹیول ہو رہے ہیں, ان کے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو اپنے لوگوں کے لیے چیریٹیز کو بلائیں, علاقوں میں ہم اپنی آرگنائزیشنز کو ڈیولپ کریں. اور میرا جو ویژن ہے کہ 2030 تک ہماری قوم کو ہم سود سے نکال سکتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو ہمارے چرچوں میں جو بائبل کے فرمان سے ہم چندہ دیتے ہیں, دائے یقی کہا جاتا ہے, وہ دائے یقی ہماری قوم نہیں دے پا رہی, جس کی وجہ سے ان کی ڈیولپنگ نہیں ہو رہی, ان کو برکت نہیں مل رہی, جو خدا کے گھروں میں جو جیسے کہ ہمارے آپ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے لوگوں کی جو بھلائی ہے وہ رکی ہوئی ہے. میرا اصل جو مقصد ہے 2030 تک 4 سالوں میں, کیونکہ یہ چند عناصر ہیں, ایسے بیشتر تاجر نہیں ہے, کوئی ایسے جو قسطوں والے انسٹالمنٹ والے ہیں وہ نہیں ہیں, یہ کچھ لوگ ان کے اندر ایسے بھیڑیے گھس گئے ہیں جنہوں نے اس کام کو کرنے کے لیے 2-4 چیزیں لگا دی ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انسٹالمنٹ والے ہیں. میں آپ کے چینل کے ریفرنس سے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, انہیں پتہ ہے یہ جو لوگ سود خور ہیں یہ کون ہے, ہمیں پتہ ہے, انہیں پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے, لیکن اگر وہ ہمارے لوگوں کو ریلیف دیں اور ان کو آزاد کریں تاکہ یہ قوم جاگ گئی ہے, ان کے لوگوں کے اوپر کوئی ہے, خدا نے ان کی آواز سنی ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لوگ جب دب جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, یہ جاگتے ہیں, یہ کوئی نہ کوئی خدا سے اظہار کرتے ہیں, چرچ جانے سے یہ رکے ہوئے ہیں. ہمارے چرچوں میں جو چندہ ہے خدا کا, وہ یہ ان سود خوروں کو دائے یقی جو چرچ میں دینی چاہیے ہمیں بائبل اکارڈنگ ٹو بائبل, وہ ہم 50 یقی ان سود خوروں کو دے رہے ہیں. یہ میرا ویژن اس وجہ سے زیادہ تیز ہوا کہ ہم خدا کے پیسے کو خدا کی طرف لائیں, ان کی بھلائی ہو, ان کے گھروں میں برکت آئے. بچوں میں ایجوکیشن نہیں ہے, تعلیمی ادارے کام نہیں کر رہے, جو پہلے کام کر رہے تھے, جو بیچ پڑھے لکھے تھے. آج میرے بچے ہیں 3, وہ پڑھے لکھے ہیں, ایک نے 2nd ایئر کیا ہے, ایک نے 1st ایئر A1 گریڈ میں کیا ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے, آپ کو بھی خوشی ہوگی جب آپ ان سے ملیں, قوم ملے, قوم دیکھے کہ یہ جو آواز بنا ہے ولیم بھٹی, ان کے خود کے کریکٹر کیا ہے, ان کا خود کا کام کر کیا ہے. قوم کی آواز جب بھی کوئی بنتا ہے جب وہ خود اس قابل ہوتا ہے. تو میں اس قابل تھا, مجھے میرے خدا نے چنا, تو میں اس فیم پہ اس کام کو کرنے کے لیے اپنی مسیح قوم کے لیے, پوری دنیا کے لیے, اور میں بیشتر دوسرے لوگوں کی مسائل کو سنتا ہوں. میں ضلع کورنگی فوکل پرسن ڈسٹرکٹ کورنگی کرسچن کمیونٹی سے SSP طارق نواز صاحب ہمارے, ہم ان کی سربراہی میں اس کام کو لے کر چلے ہیں. میں اپنی سندھ پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تھانوں میں ہمارے لوگوں کی کمپلین رجسٹرڈ کی جاتی ہے. اسپیشلی SSP صاحب نے ڈیکس بنائے ہیں, وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیل, جہاں پر آپ جائیں عورتوں کے تحفظ کے لیے. اگر کسی عورت کو تھریٹس دیے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے, تو یہ سب کام ہو رہے ہیں. CPLC ہمارا ساتھ دے رہی ہے دھمکیوں میں, چیزوں میں. تو بہت اب وہ دور نہیں رہا, مار دیں گے, اٹھا لیں گے, دبا دیں گے, ایسا نہیں ہے. آپ کوئی دیکھے نہ دیکھے, ولیم بھٹی تو دیکھے گا نہیں, خدا میٹرو کے ریفرنس سے ضرور دیکھیں گے. اور میں پھر میٹرو کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میٹرو نے ہمیں بلایا. دیکھیں آواز ہم بنیں گے, قوم کی بنے ہیں,
اب اس ٹائم پہ فیس بک پہ میں ایک ویڈیو چڑھاتا ہوں وہ ملینز میں جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تکلیف ہے, یہ دکھ ہے, اس کو دور کرنا ہے, ہمیں مل کے کرنا ہے. ولیم بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر عابد آ کر اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تھوڑی سی بات میں ایڈ کر دوں, ہمارے ہاں جو مین جو کرپشن آتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں نیوز ہیڈ لائنس کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت. جی شاہانہ سر.